Assalamu alaikum. Good to have you at Urdu Audio Books. हाजिर खिदमत है तंजीला रियाज का नावल अहद अलस्त एपिसोड 46। मैंने गुज़िश्ता सालों में दुनिया से छुपकर देख लिया है। ये बेफ़ायदा है। आप नहीं छुप सकते, आपको सामना करना पड़ता है, वरना आप बददियानती के मुर्तकिब होते हैं। मैंने नूर मोहम्मद से अक़ीदत तो रखी, लेकिन उनसे बददियानती भी की। उनके बारे में इतना अरसा खामोश रहना अक्लमंदी नहीं थी। मैंने ये सोचने में बहुत वक्त गुजारा कि मेरी बात झूठ करार दी जाएगी या लोग मुझे मुर्दे इल्ज़ाम ठहराएंगे, और अब मुझे एहसास हो रहा है कि कहीं ना कहीं हम दीन इस्लाम के साथ भी यही रवैया रख रहे हैं। ख़ुद को मुसलमान भी कहते हैं, इसकी पैरवी भी करते हैं, लेकिन दुनिया के सामने उसे डिफेंड भी नहीं करते, डर जाते हैं। मैं क्यों इस बात से खौफज़दा रहूं कि मैं अगर इस्लाम के मुतालिक ठोक बजा कर बात करूंगा तो लोग मुझे दहशतगर्द समझेंगे। लोगों को जो सोचना है वो सोचेंगे। कुल इंसानियत को राह रास्त पर लाना मेरा काम नहीं है, ये अल्लाह का काम है। मैं या आप अल्लाह के कामों को अपने हाथ में नहीं ले सकते। हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, निडर बेखौफ कोशिश। बस अब मुझे कोशिश करने दें, मुझे इस बात से, इस खौफ से निकलने दें। मैं नूर मोहम्मद की रिहाई के लिए हर मुमकिन कोशिश करना चाहता हूँ। वो चुप हुए, ये देखने को कि सलमान उनकी बात सुन भी रहा है कि नहीं, कहीं राब्ता तो कट नहीं गया। सलमान ने हंकारा भरा था। आप नूर मोहम्मद की रिहाई वाली बात पर इस कदर मायूस क्यों लगते हैं? नूर मोहम्मद ने उसके अंदाज को बगौर देखा था। सलमान ने चंद साहतें कुछ सोचने में गुजारी। मायूस तो नहीं हूँ सर। उसके मुंह से उनके सवाल के जवाब में पहला जुमला यही निकला था। उसका अंदाज उसके बयान की नफी कर रहा था। सर, मुझे आपके एक एक लफ्ज़ से इत्तेफाक है। आप जो कुछ कह रहे हैं वही सच है, बरहक है। लेकिन ये भी हकीकत है कि हमारी कोशिश के बावजूद अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो उलझी हुई हैं। हमारे पास जो चीज़ें दस्तावेज़ की शक्ल में हैं, औफ बिन सलमान साहब के पास भी वो सब चीज़ें मौजूद हैं। उनकी डॉक्यूमेंट्री ज़्यादा मुस्तनद समझी जाएगी क्योंकि उनका नेटवर्क बहुत बड़ा है, उनकी रसाई बहुत दूर तक है। आप जानते हैं उनकी एक बड़े बैनुल अक़वामी चैनल के साथ कारोबारी वाबस्तगी भी है। वो सच्चे बेशक ना हो, लेकिन कामयाब ज़रूर हो चुके हैं। हम कई सालों की कोशिश के बाद भी जो कुछ इकट्ठा कर पाए हैं वो सब चंद महीनों में उन्होंने भी इकट्ठा कर लिया है। उनके पास बहुत से लोगों के तहरीरी बयान हैं। मेरे बहुत से साथी उनकी मावनत कर रहे हैं। मैं नहीं जानता कि सच्चा होने के बावजूद हम तादाद और ताकत में उनका मुकाबला कर पाएंगे या नहीं। ये चीज़ बाज़ औक़ात मुझे परेशान कर देती है। मैंने आफाक साहब को बहुत उम्मीद दिला दी है, लेकिन अगर मैं उनके बेटे के लिए कुछ नहीं कर पाया तो उनसे ज़्यादा मुझे दुख होगा। उसने अपनी उलझन उनसे शेयर कर दी थी। नूर मोहम्मद के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी। मैंने नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से ये भी सीखा है कि जंगें तादाद और ताकत से नहीं, हिकमत अमली से जीती जाती हैं। मायूस मत हो। अगर आप मायूस होकर मैदान में उतरेंगे तो यकीनन आप हार जाएंगे। आप भी मेरी तरह दुआ करें कि अल्लाह हमें मज़ीद अच्छे लोगों का साथ बख्शें। मेरे प्यारे नबी ने जब अल्लाह से दुआ की थी तो उन्हें हज़रत उमर जैसे इंसान की मावनत अता की गई थी, जिनकी इस्लाम दुश्मनी किसी से ढकी छुपी नहीं थी। भरोसा रखिए, अल्लाह हमसे बेहतर हिकमत वाले हैं। उनके समझाने का अंदाज इस कदर मसहूर कुन था कि सलमान को अपनी सारी मायूसी छटती हुई महसूस हुई। वो वापसी का सफ़र था। डबलिन की रोशनियां मांद पड़ रही थीं। वो दोनों उसी जगह पर बैठे थे जहां पर वो डबलिन जाते हुए बैठे थे।
پانی کی ہلکی سی باس دیتی خوشبو، فضا میں بکھری چہل پہل اور پانی پر بنتا دھندلی ہوتی ہوئی روشنیوں کا عکس، دوسرے مسافروں کے قہقہے، آوازیں، سرگوشیاں، کچھ بھی تو نہیں بدلا تھا۔ اس کے باوجود کچھ ایسا ہوا تھا کہ وہ دونوں ہی گمسم سے تھے۔ تیمور نے شہروز کا الجھا ہوا انداز دیکھ کر اسے دوبارہ مخاطب نہیں کیا تھا، یا شاید وہ خود ہی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ شہروز کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا، وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں بول پا رہا تھا، لیکن پھر اس نے تیمور کو ان دونوں آفیسر کے رویے کے متعلق سب کچھ بتا دیا تھا۔ وہ بآواز بلند بڑبڑانا چاہتا تھا، اسے فی الوقت کسی اچھے سامع کی ضرورت تھی۔ وہ اپنے تاثرات چاہ کر بھی نہیں چھپا پا رہا تھا، وہ ان کے رویے پر کافی برہم تھا۔ اس کے ساتھ جو بھی ہوا تھا اچھا نہیں ہوا تھا۔ یہ 99 پر پہنچ کر سانپ کے ڈس جانے اور پھر دوبارہ سے 0 پر پہنچ جانے کے مترادف تھا۔ بظاہر تو کچھ نہیں ہوا تھا، آندھی آئی تھی نہ طوفان، کوئی آ کر اس سے اس کا سٹارڈم چھین کر تو نہیں لے گیا تھا، لیکن 2 آفیسرز نے اسے اس کی اوقات یاد دلا دی تھی۔ اس کے تن کا برانڈڈ لباس اور اس کا لہجہ بدل کر بولتا ہوا بدیسی برٹش لہجہ بھی اس کے کام نہ آیا تھا۔ مجھے یہ یقین تب تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم ڈبلن سے واپس نہیں آ جاتے۔ تم مسلمان ہو اور پاکستانی ہو، تمہارے بارے میں مشکوک رہنے کے لیے بہت سے جواز ہیں میرے پاس۔ اس لیڈی آفیسر کا لہجہ ابھی بھی اس کے کانوں میں گونج رہا تھا۔ اس نے گہری سانس لیتے ہوئے سر جھٹک کر اس سارے واقعے کو بھول جانا چاہا تھا۔ اس واقعے کو بھول جانا ہی بہتر تھا۔ اتنا ناراض مت ہو، پاکستان اور پاکستانیوں کے متعلق یہ ایک عمومی رویہ بن چکا ہے۔ مغربی اقوام تم لوگوں کو قابل عزت نہیں سمجھتی، تیمور نے افسوس کرنے والے انداز میں کہا تھا۔ شہروز نے اسے گھور کر دیکھا۔ تو پھر بھاڑ میں جائیں مغربی اقوام، میں سیاستدان نہیں ہوں، میں ان کی فنڈنگ پر پلنے والی کسی NGO کا مالک بھی نہیں ہوں۔ مجھے کھانے کو نہیں دیتے یہ لوگ، لعنت بھیجتا ہوں میں ان سب پر۔ وہ غرا کر بولا تھا۔ اس کے انداز پر تیمور ذرا سا مسکرایا تھا۔ اب اتنا برہم بھی مت ہو، جن کے گھر میں بیٹھے ہو ان کے بارے میں ایسی باتیں مت کرو۔ وہ شاید اس کے گرم مزاج کو معتدل کرنے کے لیے شگفتہ سے انداز میں بول رہا تھا۔ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہے کہ میں ان کے گھر بیٹھا ہوں۔ ان لوگوں کو تو اتنی تمیز بھی نہیں ہے کہ کسی دوسرے ملک سے آنے والا ان کے بارے میں کیا سوچے گا۔ کبھی ہمارے یہاں آ کر دیکھیں، ہم غیر ملکیوں کو کتنی عزت دیتے ہیں، سر آنکھوں پر بٹھاتے ہیں، کسی کی اتنی توہین نہیں کرتے۔ وہ چڑھ کر بولا تھا۔ تم لوگوں کی مجبوری ہے یہ، تم لوگ امداد بہت لیتے ہو ان سے، اس لیے۔ شہروز نے اب کی بار اس کی بات کاٹنے کے لیے الفاظ استعمال نہیں کیے تھے، اس نے صرف ہاتھ کا اشارہ کر کے اسے چپ ہو جانے کے لیے کہا تھا۔ مسٹر تیمور، میں درخواست نہیں کر رہا، میں صرف بتا رہا ہوں کہ اس وقت مجھ سے یہ سب باتیں مت کرو۔ میری کھوپڑی بالکل گھومی ہوئی ہے، میں نہیں چاہتا کہ میں تم سے الجھوں۔ امداد کہاں سے آتی ہے، کہاں جاتی ہے، کس طرح استعمال ہوتی ہے، کس کے مفاد کے لیے استعمال ہوتی ہے، کہ تم بھی جانتے ہو۔ ان کی امداد انہی کی ملٹی نیشنل کمپنیوں کے مفاد میں کھپ جاتی ہے، اس لیے مجھے ان کے احسانات مت گنواؤ۔ وہ کھا جانے والے انداز میں بولا تھا۔ تیمور کے چہرے کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ تمہیں ایک بات بتاؤں؟ تم پاکستانیوں کی ایک بات مجھے بڑی پسند ہے، تم لوگ اپنی عورتوں، وطن اور اپنے مذہب کے لیے بڑی جلدی جذباتی ہوتے ہو، مرنے مارنے پر تل جاتے ہو۔ وہ ابھی بھی اسے چڑھا رہا تھا۔ شہروز اس کی بات پر خاموش کا خاموش رہ گیا۔ وہ وطن کے لیے جذباتی کب ہوا تھا؟ وہ تو وطن کے لیے جذباتی ہونے کو بے وقوفی قرار دیتا تھا، اور مذہب کے بارے میں تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا ایک عرصے سے۔ وہ تو اسلام کا ایک نیا ورژن تلاش کر رہا تھا تاکہ پاکستان میں اسے نافذ کر کے
دنیا کے سامنے خود کو لبرل اور ماڈریٹ ثابت کر سکے۔ ایک دم سے پچھتاوے کی عجیب سی لہر اس کے اندر اٹھی تھی۔ اسے یاد آیا تھا کہ عمر نے اسے کچھ سمجھانے کی کوشش کی تھی اور وہ اسے جذباتیت کا مارا ہوا قرار دے کر اس سے منہ موڑ آیا تھا۔ وہ تو خود کو اتنا بڑا مدبر سمجھتا تھا کہ اسے لگتا تھا وہی پاکستان کی بھلائی کے متعلق سوچ سکتا ہے۔ اس کے لیے پاکستان کی بھلائی صرف اس میں تھی کہ وہ ریڈیکلائزیشن سے نکل آتا، اور اس مقصد کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ اس کے ساتھ واقعی بہت برا ہوا تھا۔ دو لوگوں کے رویے نے اسے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ جو اپنے آپ کو معزز اور معتبر سمجھ کر دوسروں کو دہشت گرد قرار دینے کی تکلیف دہ گیم کا حصہ بننے چلا تھا، اسے خود کو ہی دہشت گرد قرار دے دیا گیا تھا۔ وہ خود کو بہت قابل سمجھتا تھا۔ اس نے اس مقام تک پہنچنے کے لیے سخت محنت کی تھی۔ اسے لگتا تھا اس نے جو کچھ بھی حاصل کر لیا ہے اس میں اس کی قابلیت اور دانائی کا ہی ہاتھ ہے۔ اسے یقین تھا وہ اپنے لفظوں سے، اپنے انداز سے لوگوں کے دلوں پر راج کرتا ہے۔ وہ جو بولتا ہے لوگ سنتے ہیں، وہ جو کہتا ہے لوگ اسے سچ مانتے ہیں۔ وہ اسے اپنی طاقت سمجھتا تھا۔ وہ خود پسندی کے اس مقام پر پہنچ چکا تھا جہاں اپنے علاوہ بھی اگر کوئی نظر آ جائے تو وہ آئینہ ہوتا ہے، جہاں انسان صرف اپنا عکس دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا رہتا ہے۔ وہ خود ہی اپنے لیے تالیاں بجاتا ہے، وہ خود ہی اپنے آپ کو سراہتا ہے۔ اسے اپنے آگے کوئی اہم نہیں لگتا، اور پھر وہ ایسے کام کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے جو غلط ہوتے ہوئے بھی خود پسندی کی اینک کے عقب سے غلط نہیں لگتے۔ اسے کوئی اتنی حقارت سے دہشت گرد کیسے کہہ سکتا تھا؟ کوئی اس کی اتنی توہین کیسے کر سکتا تھا؟ اس کے اندر یکدم ایک خیال بجلی کی طرح کوندا تھا۔ کیا مجھے حق ہے کہ میں کسی کو بنا تحقیق کے دہشت گرد کہہ دوں، جبکہ میں خود اس بات کا سخت برا مناتا ہوں کہ کوئی میرے لیے یہ لفظ استعمال کرے؟ اس نے خود سے یہ سوال کیا تھا۔ اس کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ خود احتسابی کے مرحلے سے گزر رہا تھا، اور ایسے مرحلے بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ وہ شہروز منور تھا، جس نے گزشتہ چند سالوں میں اپنے سر کے بال سے لے کر اپنے پاؤں کی انگلی تک پر بے حد محنت کی تھی۔ وہ برانڈڈ کپڑے پہنتا تھا، وہ دبئی سے شاپنگ کرتا تھا، چائنیز کھانے کھاتا تھا، امریکن اسٹائلسٹ سے گرومنگ کے لیے رابطے میں رہتا تھا، جاپانی انسٹرکٹر کے جم میں جاتا تھا۔ یہ سب اس کے لیے زندگی گزارنے کے جدید طریقے تھے۔ یہ سب کر کے وہ سمجھتا تھا کہ سب کو یہی کرنا چاہیے۔ پاکستان کو اصلاحات کی ضرورت تھی، اور یہ اصلاحات لباس، ناچ گانے، کھانے پینے، انگریزی زبان اور ظاہری حلیے تک محدود تھی۔ باقی سب کام سیاست دانوں کا تھا، بیوروکریٹس کا تھا اور فوجیوں کا تھا۔ باقی لوگ صرف بھیڑوں کی طرح آنکھیں بند کر کے اندھی پیروی کے لیے پیدا کیے گئے تھے۔ اس لیے یہ ان جیسے میڈیا پرسنلز کا، دانشوروں کا اور مدبر پڑھے لکھے نام نہاد لبرلز کا کام تھا کہ وہ عوام کی رہنمائی کر کے انہیں سکھاتے کہ وہ 1400 سال پرانی باتیں کر کے اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ وہ پاکستان اور پاکستانیوں کو اتا ترک، ماؤ زے تنگ، مارٹن لوتھر کنگ کے بارے میں بتاتے ہوئے فخر محسوس کرتا تھا، لیکن حضرت عمر یا حضرت علی کی مثال دیتے ہوئے اسے ڈر لگتا تھا کہ کوئی اسے بھی ریڈیکل نہ کہہ دے۔ اس نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ زندگی گزارنے کا لبرل طریقہ کہیں اس کی احساس کمتری تو نہیں تھا۔ وہ اپنی شناخت سے اس قدر خائف کیوں تھا کہ وہ زندگی کے کسی معاملے میں مسلمان نہیں لگنا چاہتا تھا، پاکستانی نہیں لگنا چاہتا تھا؟ وہ اگر مسلمان ہونے سے، پاکستانی ہونے سے اتنا خائف تھا تو پھر اسے کوئی حق نہیں تھا کہ وہ پاکستان کے کسی دوسرے بیٹے کے معاملات میں اناب شناب بولتا، اس کی داڑھی کو نشانہ بناتا یا اس کی نمازوں پر تنقید کرتا۔ تم اب کیا سوچ رہے ہو؟ تیمور نے اسے اس قدر گم دیکھ کر سوال کیا تھا۔ شہروز نے چونک کر اس کا چہرہ دیکھا۔ اس نے دوسری بار سر جھٹکا۔ اس کے پاس اس سوال کا جواب ہی نہیں تھا۔
وہ واقعی بڑے کڑے احتسابی مرحلے سے گزر رہا تھا، یا شاید اسے اس کڑے احتسابی مرحلے سے گزارا جا رہا تھا۔ کسی کی دعائیں رنگ لا رہی تھیں۔ میں تمہیں بتاؤں تم کیا سوچ رہے ہو؟ تیمور نے اسے خاموش دیکھ کر کہا تھا۔ شہروز اب بھی کچھ نہیں بولا تھا۔ تم نور محمد کے بارے میں سوچ رہے ہو نا؟ شہروز نے اب کی بار مزید چونک کر اس کا چہرہ دیکھا۔ اس کا دل چاہا پوچھے، کون سا نور محمد، برٹش یا پاکستانی؟ لیکن وہ چھپ رہا تھا۔ اسے طنز کرنا آتا تھا، لیکن ابھی اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ کچھ بھی بولے۔ نہیں تو میں صرف اپنے بارے میں سوچ رہا ہوں، اس نے فقط اتنا ہی کہا۔ اچھا، پھر شاید میں نور محمد کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ شہروز اس کے اس جملے پر حیران ہوا تھا۔ اس نے اسے بغور دیکھا، یا کہیں اس نے پی تو نہیں رکھی؟ وہ اتنا کھویا کھویا کیوں لگتا تھا؟ میں جونیئر نور محمد سے کبھی نہیں ملا، لیکن مسٹر ٹیڈنل نے جب مجھے اس کے بارے میں بتایا تو اس شخص کے لیے لفظ جادوگر کا استعمال کیا تھا۔ مسٹر ٹیڈنل ہماری ڈاکیومنٹری کے کانٹیکٹ ہیڈ ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ نور محمد لوگوں پر جادو کر کے انہیں اندھا کر دیتا ہے، پھر وہ انہیں اپنے رنگ میں رنگ لیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بل گرانٹ جیسا ذہین اور شاطر ادیب بھی اس کے جادو سے نہیں بچ سکا۔ میں نے ان کی بات کو ہنسی میں اڑا دیا تھا، لیکن جب میں بل گرانٹ یعنی نور محمد سے ملا تو مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ جونیئر نور محمد ہی نہیں، سینئر نور محمد بھی جادوگر ہیں۔ یہ لوگ کچھ نہ کچھ تو ایسا ضرور کرتے ہیں کہ جو ان سے ملتا ہے ان کا ہو جاتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے، نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی ان کے دشمن یہی کہا کرتے تھے کہ وہ جادوگر ہیں۔ ان کا جادو پتہ ہے کیا تھا؟ ان کی محبت، ان کا اخلاق، ان کا ایثار۔ جیسی محبت اپنوں سے کرتے تھے ویسی محبت پرائے سے بھی۔ جیسی سوچ دوست کے لیے رکھتے تھے ویسی سوچ دشمن کے لیے بھی۔ جو عورت انہیں کچرا پھینک کر آلودہ کر دیتی تھی اس کا گھر صاف کر کے آیا کرتے تھے۔ جو لوگ پتھر مار کر لہو لہان کرتے تھے ان کے لیے بھی دعا کر دیا کرتے تھے۔ بتاؤ، جو ایسے نبی کے رستے پر چلے گا وہ ایسے اخلاق والا ہی ہوگا نا؟ اسے دلوں میں گھر کرنے کا ہنر آتا ہوگا کہ نہیں؟ میں نے نور محمد کو ایسا ایثار پسند پایا۔ مجھے اپنے پورے ناول کا مواد بنا سوچے سمجھے پکڑا دیا، یہ جانتے بوجھتے کہ میں انہیں نیچا دکھانے کا سارا سامان اکٹھا کیے بیٹھا ہوں۔ تم یقین نہیں کرو گے کہ میں ان کے گھر سے آتے ہوئے کتنی سخت زبان استعمال کر کے آیا ہوں کہ شاید وہ مجھ سے بھی سخت برتاؤ کریں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وہ خاموش رہے، لیکن مجھے برا بھلا نہیں کہا۔ وہ اب مسکرایا تھا۔ شہروز نے اس کے چہرے پر یہ مسکراہٹ پہلے نہیں دیکھی تھی۔ جو اللہ اور اس کے نبی کے رستے پر چلتا ہے نا، اس کے اوصاف بدل جاتے ہیں، خصوصیات بدل جاتی ہیں۔ یہی وہ کیمیائی تبدیلی ہے جو مٹی کو سونے میں بدل دیتی ہے۔ مٹی کو خبر ہوتی ہے نا سونے کو پتہ چلتا ہے، لیکن دیکھنے والی آنکھ دیکھ رہی ہوتی ہے، اور ایسا کچھ ہو جاتا ہے کہ اوصاف بدل جاتے ہیں۔ وہ عجیب فلسفیانہ انداز اپنا کر بول رہا تھا۔ شہروز نے زیادہ پسندیدگی سے نہیں دیکھا تھا اسے۔ مجھے نہیں پتا وہ پہلے کیسا لکھتے رہے ہیں، لیکن میں نے عہد الست کا کچھ حصہ پڑھ کر دیکھا ہے۔ میں سمجھتا تھا 4 لائنیں گھسیٹ کر ہمیں تمہیں بھی انتہا پسند بنوانے کا مواد اکٹھا کر رکھا ہوگا، لیکن اب جب چند صفحات پڑھ کر فارغ ہوا ہوں تو میں سوچ رہا ہوں۔ وہ چپ ہو گیا تھا۔ شہروز نے اس کی جانب دیکھا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ اس نے اس کی جانب رخ کیا اور آواز کو دھیما کرتے ہوئے بولا، نور محمد واقعی جادوگر ہیں۔ انہوں نے مجھ پر جادو سا کر دیا ہے۔ میں بدل رہا ہوں میرے پاکستانی دوست۔ وہ کسی قدر پر اسرار لگتا تھا۔ تم کیا بول رہے ہو؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ شہروز نے اس کی پراسراریت کے اثر کو زائل کرنے کے لیے اس کی جانب دیکھنا بند کر دیا تھا۔ اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جنہوں نے مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔
وہ اپنے ناول میں لکھتے ہیں کہ جب ہم کسی حرام فعل کو سر انجام دیتے ہیں تو کائنات میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اس بگاڑ کو روکنے کے لیے قدرت اپنا ایک مخصوص خودکار بحالی نظام متحرک کرتی ہے تاکہ اس توڑ پھوڑ کو روکا جا سکے۔ یعنی قدرت ہم سب کو راہ راست پر آنے کا موقع ضرور فراہم کرتی ہے، اور اس کے ذرائع کچھ بھی ہو سکتے ہیں، اور میرا ذریعہ بنی یہ چھوٹی سی فلیش ڈرائیو۔ اس نے بات مکمل کر کے اپنی گردن کے گرد لٹکے کیمرے کے پاؤچ سے ایک ڈرائیو برآمد کی تھی اور اسے انگوٹھے اور انگلی میں پھنسا کر شہروز کے چہرے کے سامنے کر دیا تھا۔ یہ کیا ہے؟ شہروز الجھ کر پوچھ رہا تھا۔ یہ ایک عام سی USB ہے، لیکن تم اسے تلاوت کی وہ آواز سمجھ لو جو اسلام کے ایک دشمن کے کانوں تک پہنچی تھی، اور پھر ان کے بھی اوصاف بدل گئے تھے۔ آج کی مسلم دنیا اس دشمن کو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے راست کے طور پر جانتی اور پہچانتی ہے، اور ان کا نام اتنے سال گزرنے کے بعد بھی زندہ و جاوید ہے۔ وہ عمر بن خطاب تھے، لیکن ہم انہیں عمر فاروق کہنا ہی پسند کرتے ہیں۔ تاریخ میں مٹی کو سونے میں بدل دینے کی اس سے بڑی مثال نہیں مل سکتی۔ تیمور نصار کی پراسراریت عروج پر تھی۔ شہروز نے ایک بار پھر اس کے چہرے کی طرف دیکھنے سے احتراز برتا تھا۔ اسے یقین ہو چلا تھا کہ وہ اپنے ہوش میں نہیں ہے۔ اسے تم رکھ لو۔ اس نے وہ USB شہروز کا ہاتھ پکڑ کر اس کی ہتھیلی پر رکھ دی تھی۔ تمہیں اب اس کی ضرورت نہیں رہی۔ شہروز اپنے لہجے کا طنز چھپا نہیں پایا تھا۔ اس میں اس کا قصور نہیں تھا۔ وہ جس قسم کی جاب کرتا تھا اس میں طنزیہ گفتگو کرنا ایک ہنر مانا جاتا تھا۔ تیمور اس کے انداز اور الفاظ پر مسکرایا۔ نہیں، کیونکہ مجھے یاد آ گیا ہے، میں تو خود بھی تلاوت کر سکتا ہوں۔ الحمدللہ۔ بل گرانٹ اپنے ارادے سے باز نہیں آیا، وہ پاکستان جا رہا ہے، مسٹر ٹیرن نے ناک چڑھا کر کہا تھا۔ اس کے اندر کا انقلابی انسان ابھی تک زندہ ہے، حالانکہ اسے قسمت نے اتنے تھپڑ مارے ہیں، لیکن اس نے سبق نہیں سیکھنا، اس نے نہیں سیکھنا۔ مسٹر ٹیڈنل نے اپنا سگار منہ میں رکھتے ہوئے لاپرواہی سے کہا تھا۔ وہ دونوں لندن کے ایک لگژری اپارٹمنٹ کی کافی ٹیبل کے گرد بیٹھے تھے۔ یہ اپارٹمنٹ مسٹر ٹیرن کا تھا۔ کچھ لوگ واقعی کتے کی دم کی طرح ہوتے ہیں، لیکن بل گرانٹ تو تیندوے کی دم ثابت ہوا، لمبی اور بیکار۔ مسٹر ٹیرن کا انداز ابھی بھی ویسا ہی تھا۔ آپ فکر کیوں کرتے ہیں؟ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں۔ جب چیزوں کو بدلا نہ جا سکے تو پھر انہیں چھوڑ دینا چاہیے۔ مسٹر ٹیرنل کو زیادہ فکر نہیں تھی۔ وہ وقتاً فوقتاً کھڑکی سے باہر جھانکنے لگتے۔ وہ اپنے ناول کو پبلک کر رہا ہے مسٹر ٹیرنل، بیک وقت 2 زبانوں میں، اردو اور انگلش۔ اس میں لوٹن کے متعلق بھی اناپ شناپ لکھے گا، اور پھر اسلام کی محبت میں تقریریں بھی ہوں گی۔ مجھے اس بات کا سخت رنج ہے۔ مسٹر ٹیرنل نے کافی کا مگ میز پر رکھ دیا۔ اس میں موجود کافی ویسے بھی ٹھنڈی ہو چکی تھی، اور فی الوقت ان کے جذبات بھی۔ آپ رنج مت کریں، اسے کرنے دیں جو وہ کر رہا ہے۔ مسٹر ٹیرنل، تم بھی حد کرتے ہو۔ میری سالوں کی محنت ہے، سب اس شخص نے برباد کر دی۔ لوٹن کے ریڈیکلز میرے بچے کو میری نظروں کے سامنے ورغلا کر لے گئے۔ میرا 9 عمر بیٹا جہادی بن گیا، لیکن سیاستدان کچھ کر سکے لوٹن کے لیے نہ تم جیسے لوگ۔ ہم پاؤنڈز اور محنت دونوں خرچ کر کر کے تھک گئے، اور پھر کتنی محنت لگی ہے میری۔ ایک نیم پاگل ریڈیکل کو تشدد کروا کر میٹروپولیٹن پولیس سے گرفتار کروانا، پھر اس کا غلط ریکارڈ بنوانا، پھر اسے مردہ ڈکلیئر کروانا، کسی اور کی لاش کو اس کی لاش میں بدل کر دنیا کے سامنے پیش کرنا، اس کا فینرل کروانا، یہ سب آسان نہیں تھا میرے لیے، لیکن مجھے اس کا کوئی افسوس نہیں ہے۔ میں اپنے ملک کو ریڈیکلائز ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ یہ بات تم بھی لکھ لو کہ اسلامائزیشن کا وائرس ایسے ہی اس ملک کے لوگوں کو لاحق ہوتا رہا نا، تو ایک دن یہاں کے سب لوگ داڑھیاں رکھ کر سر پر ٹوپی پہنے نظر آئیں گے۔ میری بات یاد رکھنا۔ وہ چڑ کر بولا تھا، ایسا کچھ نہیں ہوگا، اوور ری ایکٹ مت کرو۔
تم کچھ زیادہ ہی سوچ رہے ہو، جو اس بات کو کچھ زیادہ ہی حواسوں پر سوار کر رہے ہو۔ ایک شخص کے اسلام قبول کرنے لینے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ مسٹر ٹیڈنیل نے انہیں تسلی دینے کی کوشش کی تھی۔ میں زیادہ سوچ رہا ہوں؟ میں؟ تمہیں اندازہ ہے کہ اگر وہ ناول پبلک ہو گیا اور یہ ثابت ہو گیا کہ اس میں اس ساری پلاننگ میں شامل تھا تو میری ساکھ کس قدر متاثر ہوگی؟ میں لوٹن میں ایک ہیومن ایکٹیوسٹ کے طور پر جانا جاتا ہوں۔ میں کیسے نہ سوچوں؟ مجھے ہی سوچنا ہے۔ تم لوگ تو ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہو۔ تم لوگوں سے امیگریشن کی کوئی پالیسی مرتب نہ ہو سکی اب تک۔ مسلمز جوق در جوق یہاں ہر سال چلے آ رہے ہیں، یہاں کے بینیفٹس کے مزے لے رہے ہیں اور یہاں رہنے والوں کو اندھی ریڈیکلائزیشن کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ ہماری نسلیں ان کے رنگ میں رنگتی چلی جا رہی ہیں اور تم کہہ رہے ہو ایک شخص سے فرق نہیں پڑتا۔ تمہیں نہیں پتا بل گرانٹ جیسا ایک شخص 10 لوگوں کو اپنی طرف راغب کر لیتا ہے اور وہ 10 مزید 100 لوگوں کو نگل جاتے ہیں۔ تم لوگوں سے اور کچھ نہیں ہوتا تو ایک کام کرو، اس ملک کا نام بدل کر مکہ یا مدینہ رکھ لو۔ وہ بہت غصے میں تھے۔ اچھا تم ہائپر مت ہو، ہم نے اپنی پوری نیک نیتی سے ایک کوشش کی تھی، بل گرانٹ ہی دغا دے گیا تو اب اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ مسٹر ٹیڈنیل کو اپنے جذبات کو اعتدال میں رکھنا آتا تھا۔ بل گرانٹ کو ہوا کیا مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اچھا بھلا انسان تھا، وہ بھی ریڈیکل ہو گیا۔ وہ مزید بولے تھے۔ اچھا بھلا؟ مسٹر ٹیرن نے طنزیہ انداز میں ہنکارا بھرا۔ اب دیکھنا اسے تم، میرے بازو کے جتنی داڑھی ہے، نام بھی نور محمد رکھ لیا ہے، ڈھیلی سی شرٹ اور سادہ سے ٹراؤزر میں لوٹن کی گلیوں میں چلتا پھرتا نظر آتا ہے۔ بہرحال میں اس کے متعلق بات کر کے مزید وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ مجھے صرف اس بات سے غرض ہے کہ اس نے اپنا ناول مکمل کر لیا ہے اور وہ اسے پبلک کرنے والا ہے۔ وہ تنک کر بولے تھے۔ میں نے کہا نا تم ہائپر مت ہو۔ میں آج ہی آف بن سلمان کو فون کرتا ہوں، اسے گرین سگنل دیتا ہوں کہ ناول سے پہلے ڈاکیومنٹری آن ایئر کر دے۔ انہوں نے تسلی دی تھی۔ اس سے کیا ہوگا؟ مسٹر ٹیرن نے مزید ناک پھلائی تھی۔ ڈاکیومنٹری ہو یا ناول، جو چیز پہلے پبلک کے سامنے آئے گی وہی سچی قرار پائے گی، باقی سب جھوٹ کا پلندہ سمجھا جائے گا۔ ڈاکیومنٹری کا سارا کام مکمل ہے۔ مسٹر ٹیرن کو اب کی بار دلچسپی محسوس ہوئی تھی۔ تقریباً آف بن سلمان نے اپنا بہت ہی ہوشیار ترکش بندہ اس کام پہ لگایا ہوا ہے۔ تامور نثار سے مل چکا ہوں میں، بڑا ہوشیار اور محنتی آدمی ہے، مجھے یقین ہے بہت اچھے نتائج حاصل ہوں گے۔ وہ مزید تسلی دیتے ہوئے مزید تفصیلات بتانے لگا۔ مسٹر ٹیرن کی آنکھیں چمکنے لگی تھیں۔ وہ عمر رسیدہ تھکی ہوئی ٹیمز کا کنارہ تھا، کسی لاچار ضعیفہ کی مانند زمانے بھر سے نالاں وہ اپنے آپ میں گم لاپرواہ بہتی چلی جاتی تھی۔ ٹیمز کی جولانی اور عروج کا وقت گزر چکا تھا، اس کا حسن ماند پڑ چکا تھا اور اس کا سحر مدھم ہو گیا تھا۔ لندن کے پاس دنیا کو مروب کرنے کے لیے اب ٹیمز سے بھی زیادہ دلکش چیزیں موجود تھیں، اس لیے شہروز کو اس کے بہتے پانی میں ایک وقار جھلکتا تو محسوس ہوتا تھا، لیکن کشش نہیں۔ پاکستانی سیاحوں کی ٹیمز کا حسن بکھیرتی داستانیں ماضی بعید کا قصہ معلوم پڑتی تھیں۔ ٹیمز کی طرح اس کے جذبات بھی تھکے ہوئے، لاچار اور افسردہ سے تھے۔ وہ کل رات کی فلائٹ سے واپس جا رہا تھا۔ لندن آنے کے بعد وہ پہلے بھی 2 بار یہاں آیا تھا۔ اس کنارے کے گرد بیٹھ کر دور سے نظر آنے والی روشنیوں کو اس نے پہلے بھی دیکھا تھا، لیکن آج کچھ الگ بات تھی۔ آج عمر کے ساتھ اس کی آخری رات تھی۔ وہ 1 رات پہلے اپنے 7 روزہ ٹور سے واپس آیا تھا اور تب سے ہی وہ عمر کو کچھ پریشان لگتا تھا، لیکن اس نے پوچھا نہیں تھا، حالانکہ وہ سب کے ساتھ ہنس بول رہا تھا۔ ان سب کے لیے چھوٹے موٹے سوینئرز بھی لایا تھا، لیکن اس نے اپنی
ٹور کی کوئی بھی قابل ذکر بات نہیں کی تھی۔ اس نے ان سب کو اپنی تصویریں بھی نہیں دکھائی تھیں۔ وہ ٹورزم کا دلدادہ تھا اور اسے ہر نئی جگہ کی لاتعداد تصویریں لینے کا شوق تھا۔ وہ اپنے فیس بک پیج پر ہر روز دسیوں پکچرز اپلوڈ کرتا رہتا تھا، لیکن عمر نے فیس بک پر بھی ڈبلن کی کوئی تصویر نہیں دیکھی تھی۔ اسی لیے عمر کو اس کے رویے سے کچھ غیر معمولی رنگ چھلکتے محسوس ہوتے تھے۔ ان دونوں کے درمیان اگرچہ تعلقات اب نارمل ہو چکے تھے، لیکن اس موضوع سے وہ دونوں کترا رہے تھے جو گھوم پھر کر نور محمد کی طرف چلا جاتا تھا۔ وہ دونوں ہی اب اپنے اپنے راستوں پر اکیلے چلنے کو ترجیح دینا چاہتے تھے۔ عمر جان بوجھ کر اس سے کسی موضوع پر بات ہی نہیں کرتا تھا جو ان کے درمیان کسی مزید اختلاف کا باعث بنے، لیکن وہ محسوس کر رہا تھا کہ شہروز کچھ اداس ہے، مگر براہ راست پوچھنے پر بھی دل مائل نہیں تھا۔ ہماری اگلی ملاقات اب انشاءاللہ پاکستان میں ہوگی۔ اسے لگا شاید وہ ان سب کے لیے اداس ہے، اس لیے اس نے کب سے پھیلی خاموشی کو جیسے درمیان سے برخاست کرنا چاہا تھا۔ کب تک پلان کرو گے تم لوگ؟ شہروز نے بھی اسی کے انداز میں بات برائے بات کی تھی۔ تم جب بھی اپنی شادی کی بریانی کھانے کے لیے ہمیں بلواؤ گے، ہم فوراً ہی آ جائیں گے بس۔ وہ اس نادیدہ تناؤ کو کم کرنا چاہتا تھا۔ اس کا مطلب بہت جلد ارادہ ہے پاکستان آنے کا۔ شہروز اس کی جانب مڑا تھا۔ اس نے اپنی طرف سے یہ باور کرایا تھا کہ وہ جلد شادی کا ارادہ رکھتا ہے۔ ہاں، ارادہ تو کچھ ایسا ہی ہے، بس تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں۔ تم کچھ فائنل کرو تو چھٹی کے لیے اپلائی کریں، لیکن ذرا دھیان رہے کہ میرا بیٹا دنیا میں آ چکا ہو، اسے بھی تایا کی شادی کے جشن میں شریک ہونے کا موقع ملنا چاہیے۔ عمر مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ امائمہ کی ڈیو ڈیٹ کچھ ہفتوں میں متوقع تھی۔ تایا؟ شہروز نے آنکھیں پھیلائیں۔ جانے دو یار، تایا تو تم ہوگے، میں تو چاچو بنوں گا، 2 سال چھوٹا ہوں تم سے۔ عمروں سے فرق نہیں پڑتا، تم زیادہ ذہین ہو، زیادہ تجربے کار ہو، زیادہ پڑھے لکھے ہو اور زیادہ امیر بھی، اور میں بس زیادہ ہینڈسم ہوں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میرا درجہ زیادہ ہو گیا ہے، وہ تمہارا ہی ہوگا، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میرا بیٹا تمہیں تایا کہے گا۔ وہ اپنی دھن میں مگن بول رہا تھا۔ شہروز کچھ نہیں بولا۔ عمر اس کے چہرے کی جانب دیکھ رہا تھا اور اسے یقین ہونے لگا تھا کہ وہ واقعی پریشان ہے۔ تم کچھ پریشان ہو؟ عمر نے یکدم اس سے سوال کیا تھا۔ وہ اس سے زیادہ صبر نہیں کر سکتا تھا۔ شہروز نے چونک کر اس کا چہرہ دیکھا لیکن بولا کچھ نہیں تھا۔ چپ کیوں ہو؟ بولو نا۔ اس نے اسے بولنے کے لیے مجبور کیا تھا۔ وہ میرا بھی بیٹا ہوگا، تایا کہے چاچا کہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ مصنوعی انداز میں مسکرا کر بولا۔ عمر نے پوچھا کچھ تھا اور وہ جواب کچھ اور دے رہا تھا۔ شہروز، کیا بات ہے؟ تم کچھ پریشان لگتے ہو۔ عمر کو اپنے سامنے کھڑے اس شخص سے بھائیوں والی الفت تھی۔ یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ پریشان ہوتا اور شہروز کو اندازہ نہ ہوتا، اور اندازہ ہو جاتا اور پھر وہ استفسار نہ کرتا۔ شہروز کے لیے بھی یہ بہت مشکل تھا کہ اس کے دل میں کچھ کشمکش یا بے چینی ہوتی اور وہ عمر سے اس متعلق بات نہ کرتا۔ آئرش کافی تعصب پسند ہیں، شہروز نے اس کی جانب دیکھے بنا کہا تھا۔ عمر نے اس کے اس جملے کے پیچھے سے جھانکتی کسی کہانی کو کھوجنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس معاملے میں اتنا ہوشیار نہیں تھا۔ میں ایک ہی بار گیا ہوں، جب میں ہائی اسکول میں تھا، تب کی بات ہے۔ اچھا تجربہ تھا میرے لیے تو۔ دراصل وہاں زیادہ تر کیتھولک لوگ ہیں، پینے پلانے کے دلدادہ، اور برٹش نیشنل کو زیادہ پسند نہیں کرتے، لیکن سیاحوں کے ساتھ تو بہت اچھی طرح پیش آتے ہیں۔ اس فیلڈ سے ان کا کاروبار وابستہ ہے۔ کیا ہوا؟ کوئی بات ہوئی کیا؟ عمر نے اپنا تجربہ بیان کرنے کے بعد پوچھا تھا۔ شہروز نے ہونٹ بھینچے جیسے سوچ رہا ہو کہ کیا کہنا چاہیے اور کیا نہیں، پھر اس نے تھک کر سارا قصہ بیان کر دیا تھا۔ انہوں نے ڈبلن کی انٹری ہی نہیں دی؟ عمر سن کر حیران ہوا تھا۔ انٹری تو دے دی تھی، لیکن میرا دل ہی نہیں چاہا کہ میں مزید آگے کا سفر کرتا۔ اتنی توہین، اتنا برا رویہ۔
میں نے ایسا کیا ہی کیا تھا کہ انہوں نے مجھے مجرم سمجھ لیا؟ اس نے خود کو لفظ دہشت گرد کہنے سے روکا۔ وہ عمر کے سامنے یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ابھی تو تامور نثار کی باتیں ہی ذہن میں گونج رہی تھیں اور وہ اپنی ذہنی الجھن میں اس قدر گم تھا کہ تامور نثار کی کایا پلٹ والی گتھی پر بھی غور نہیں کر پا رہا تھا۔ اس نے جو باتیں کی تھیں وہ بھی کافی غور طلب تھیں۔ عمر اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو بغور دیکھ رہا تھا۔ اتنا پریشان نہ ہو، یہ کوئی ایسا خاص ایشو نہیں ہے، اتنا سر پر سوار مت کرو۔ آئرش بعض اوقات اسی طرح کا رویہ اپنا جاتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ تم جذباتی ہی ہو جاؤ، یہ تو میری خاصیت ہے۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تھپ تھپاتے ہوئے بولا تھا۔ شہروز نے اسے دیکھا اور پھر دیکھتا ہی رہا۔ اسے پہلی دفعہ احساس ہوا تھا کہ جب کوئی آپ کو یہ کہتا ہے کہ جذباتی مت ہو تو دل چاہتا ہے کہ اسے مزید جذباتی ہو کر دکھایا جائے۔ بکھرے ہوئے دریاؤں پر بند باندھنا آسان نہیں ہوتا۔ انہوں نے میرے لیے لفظ دہشت گرد استعمال کیا عمر، تم تصور کرو، مجھے دہشت گرد کہہ دیا۔ وہ واقعی اس ایک ایشو کو سر پر سوار کر چکا تھا کہ اس سے ان دونوں آفیسرز کا رویہ بھلایا ہی نہیں جا رہا تھا۔ عمر نے جتانے والے انداز میں اسے دیکھا اور پھر اس کے چہرے پر پھیلا سوچوں کا جال دیکھ کر اس نے خود کو کچھ کہنے سے روکا تھا۔ میں نے تو داڑھی بھی نہیں رکھی ہوئی، میرا لباس مغربی لوگوں سے زیادہ مغربیت لیے ہوئے تھا۔ میں نے تو کسی سے یہ سوال بھی نہیں کیا تھا کہ آیا وہاں کی فوڈ کورٹ میں حلال فوڈ دستیاب بھی ہے یا نہیں۔ میں نے وہاں ایک جوڑا بیٹھا دیکھا تھا جس کے دونوں رکن مرد تھے، لیکن میں نے ان کو دیکھ کر ناک بھوں تک نہیں چڑھائی۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھا نوعمر لڑکا مسلسل شراب پینے میں مصروف تھا، لیکن میں نے برا منا کر اپنی سیٹ بھی نہیں بدلی۔ اس سے زیادہ غیر اسلامی ہو کر کیسے دکھاؤں ان کو؟ یہ ایک انتہائی بودی دلیل تھی۔ میں سوچ رہا تھا دنیا میں کسی کو دہشت گرد کہہ دینا کیا اتنا ہی آسان ہے؟ آپ کے بارے میں کوئی ثبوت نہ ہو، آپ کے لباس، انداز اور گفتگو میں دوسری اقوام کی نقل کر کر کے تھک ٹوٹ چکے ہوں، پھر بھی کیا آپ کا کلمہ گو ہونا آپ کو دنیا کے لیے خطرے کی علامت قرار دے دیتا ہے؟ ان آفیسرز نے اچھا نہیں کیا، انہوں نے مجھے اندر سے توڑ دیا ہے۔ انہیں کوئی حق نہیں تھا کہ وہ میرے لیے اتنی حقارت سے یہ لفظ استعمال کرتے۔ وہ اپنے بالوں میں انگلیاں پھنسا کر انہیں سنوارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ برا مت ماننا، لیکن اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ تم نور محمد کے بارے میں بھی ایسے مت سوچو۔ جب ایک لفظ تمہیں اپنے لیے گالی لگ رہا ہے تو پھر تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ تم کسی دوسرے شخص کو وہ گالی دو، اسے دہشت گرد قرار دو۔ وہ اب شہروز کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اس نے لہجے اور الفاظ کو حد الامکان حد تک نرم رکھا تھا۔ شہروز کی ذہنی حالت کے باعث وہ اس قدر احتیاط کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ شہروز سمجھے کہ وہ کمظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے کچھ جتا رہا ہے۔ شہروز نے برا سا منہ بنا کر اسے دیکھا۔ تم بھی کہاں کی بات کہاں لے جاتے ہو عمر؟ نور محمد کا ذکر یہاں کہاں سے آ گیا؟ وہ تو سرٹیفائیڈ دہشت گرد ہے۔ وہ واقعی لوگوں کو انتہا پسندی کی جانب لے جا رہا تھا۔ شہروز نے اس کی بات کا کچھ جواب تو دینا ہی تھا، سو اس نے دیا۔ یہ ان خیالات سے بھی زیادہ بودا جواب تھا جو اس کے ذہن میں گول گول گھوم رہے تھے۔ عمر نے گہری سانس بھری۔ انتہا پسندی، پتہ نہیں کسے کہتے ہو تم؟ نماز روزے کی تلقین یا پھر حلال حرام کی احتیاط، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کرتا تھا وہ انسان۔ اس کے اچھے اخلاق اور رویے نے اگر کسی کے بیٹے کو یا کسی کی بیٹی کو اسلام میں دلچسپی لینے کے لیے مجبور کر دیا تو اس کی بنا پر وہ دہشت گرد ہو گیا، سرٹیفائیڈ دہشت گرد۔ عمر نے بہت ہی تحمل بھرے انداز میں لفظ سرٹیفائیڈ پر زور دیا تھا، پھر شہروز کو بولنے کا موقع دیے بغیر بولا۔ مذاہب کی تبلیغ و تشہیر کرنے والوں کو اگر دہشت گرد قرار دینا ٹھیک ہے تو پھر سب سے پہلے عیسائی مشنری دہشت گرد قرار ہونے چاہیے نا؟ وہ اس سے سوال کر رہا تھا۔ تم اسے معصوم سمجھتے ہو نا؟ شہروز نے اسی انداز میں سوال کیا تھا۔ وہ معصوم ہی تو ہے۔ مجھے بتاؤ اس شخص کا قصور کیا ہے؟ کیا صرف یہ کہ وہ ایک پریکٹیکل مسلم ہے
جو ان بچوں پر چیختا تھا جو مسجد کے احاطے میں خالی بیئر کے ٹن اور خنزیر کا فضلہ پھینک جاتے تھے؟ کیا اپنی عبادت گاہ کی حفاظت اس کا جرم ہے؟ کیا رہنمائی طلب کرنے کے لیے آنے والوں کو اللہ کا پیغام دینا اسے دہشت گرد قرار دینے کے لیے کافی ہے؟ تمہیں نہیں لگتا کہ تم بھی اس طرح اس کی توہین کر رہے ہو؟ عمر نے اس سے سوال کیا تھا۔ شاباش ہے دوست، تم اب میرا موازنہ اس شخص سے کرو گے۔ بہت خوب، یہاں میں اپنی الجھنوں میں ہوں اور تم مجھے تانے دینے لگ گئے ہو۔ مجھے نہیں کرنی کوئی بات، آؤ اب گھر چلتے ہیں۔ میں واقعی جذباتی ہو رہا ہوں، ہو جاؤں گا ٹھیک خود بخود۔ شہروز چڑ کر بولا تھا۔ عمر چپ کا چپ رہ گیا تھا۔ اس نے سبق پڑھ لیا تھا، لیکن سبق سیکھا نہیں تھا۔